अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के साथ मैं हूं फायजा लोधी। नाजरीन, वजूद ज़न से है कायनात में रंग। औरत की बात की जाए तो औरत जब माँ बनती है तो एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर को जन्म देती है, लेकिन पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अगर हम कहते हैं कि औरत जो है बच्चे की पहली दर्सगाह है, अगर दर्सगाह ही सही नहीं हो तो एक कौम कैसे संवर सकती है। दर्सगाह का तयन करना, उसको बेहतर से बेहतर बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। औरत हर फील्ड में कामयाबी हासिल कर सकती है, लेकिन बहुत सारी आगाही की कमी, कानून से ताल्लुकियत, ये ऐसे मसाइल हैं जो औरत को आगे बढ़ने की तरफ नहीं जाने देते। आज हम बात करेंगे इसी मौजू पे कि पाकिस्तानी कानून में औरत का तहफ़्फ़ुज़। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैडम हिफ्ज़ा बुखारी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, साबिक सेक्रेटरी जनरल हाई कोर्ट हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। मैं अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू। हिफ्ज़ा साहबा, ये बताइएगा कि आप क्योंकि एक सक्सेसफुल लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप अपेयर होती हैं, क्या मसाइल देखने को आते हैं औरतों के? जहाँ तक आपके प्रोग्राम का जो एक टॉपिक है, मौजू है कि कानून में ख़वातीन का जो तहफ़्फ़ुज़, तो मैं समझती हूँ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे लॉ में औरत को बहुत तहफ़्फ़ुज़ है। हमारा प्रो वुमन लॉज जो हैं वो अभी उसमें लेजिस्लेशन हुई भी है और हो भी रही है। पाकिस्तान उन ममालिक की सफ़ में आता है जहाँ ख़वातीन के राइट्स पे उनके लिए सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन जो है वो जिन ममालिक में हुई है, पाकिस्तान उनमें से एक है। इवन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आइन है, जो कि एक पैरामाउंट डॉक्यूमेंट है जिसके तहत सारे जो लॉज हैं वो बनते हैं, उसमें आपके आर्टिकल्स में जो इक्वालिटी है कि एवरीवन इज़ इक्वल इन आई ऑफ लॉ, हर शख्स जो है वो कानून की नज़र में बराबर है, खा वो मर्द है औरत है, तो इक्वालिटी तो दी गई है, कवानीन भी मौजूद हैं। फिर स्पेशल लॉज जो हैं, जिस तरह फैमिली लॉज जो हैं, उसमें कई जो प्रोसीजरल लूप होल्स थे उनको एड्रेस किया गया कई अमेंडमेंट्स के ज़रिए। लेकिन इवन देन अगर आप कानून की हैसियत से कानून की नज़र में देखें तो औरत बहुत महफूज है। लेकिन जब हम अपने माशरे की नज़र से माशरे की बात जब आप सोशल एक्सपेक्ट से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको फ्लॉज, बहुत सारे आपको लूप होल्स मिलते हैं। मसलन हमारे यहाँ जो बेसिक एक फंडामेंटल राइट है वो एजुकेशन का राइट है, कि हर औरत का, बच्ची का राइट है कि उसको एक अच्छी दर्सगाह दी जाए, अच्छी तरबियत की जाए, अच्छा उसको तालीमी निज़ाम दिया जाए। लेकिन क्या हमारा घर और हमारा तालीमी निज़ाम वो औरत को तालीम तो दे देगा? क्या उसको वो नफ्सियात देता है कि वो एक इंडिपेंडेंट है और जब वो कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करने जाएगी तो क्या हमारा तालीमी निज़ाम उसको ये तालीम देता है कि जब आप कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे तो उसमें आपको चैलेंजेस हैं? मतलब मर्द भी जब कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे तो उनको चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारी तरबियत में क्या होता है कि ये प्रोफेशंस तो आपके लिए सूटेबल हैं और ये चीज़ें आपके लिए सूटेबल नहीं हैं, ये जगह आपके लिए सूटेबल है, ये जगह डिफाइन कर दिया गया है। टीचिंग में खवातीन जाएंगी, हाँ, आपका प्रोफेशन बड़ा डिफरेंट है, जिस तरह वकालत है, हाँ, उसमें भी ये क्या है जी, ये मर्दों का प्रोफेशन। अब जो दुनिया है ना वो कंपटीशन की तरफ जा रही है। आप कोई भी प्रोफेशन लेंगे ना, आप बच्चों को जब तालीमी निज़ाम में ये तरबियत दें कि जब आप बाहर जाएंगे, किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आपने कम्पीट करना है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, आपका काम ऐसा होना चाहिए, आपने चैलेंजेस को फेस करना है। वो हम लोग पहले ही कह देते हैं कि नहीं आप ये चैलेंजेस फेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, उनको डिमोरलाइज कर देते, डिफाइंड कर दिए, उन्हें कन्फाइन कर दिए। तो क्यों आप मतलब पॉलिटिक्स है। अब अगर आप ख़वातीन को पॉलिटिकली विजडम नहीं देंगे, उनको पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे, तो फिर आपका सियासी निज़ाम देखें, फिर वो कुछ लोगों के हाथों में रहेगा। और मैंने देखा है कि जहाँ ख़वातीन ने कम्पीट किया है, जहाँ उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस शो की है, वहाँ उन्होंने अपना नाम बनवाया है। बिल्कुल, किसी भी फील्ड में, इवन वकालत में भी
ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو نئی ہماری نسل آ رہی ہے تو کیا اس کو بھی تو یہی سارے مسائل فیس کرنے ہوں گے؟ تو پھر پاکستان نے 70-77 سال میں کیا کیا؟ دیکھیں نا آپ لوگوں کو بات یہ ہے کہ ہمارے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ابھی ہم لوگ ارتقائی مراحل ایولیوشن کے اس دور میں گزرے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پروگریس نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں کہ نیو جنریشن جو ہے یہ ہم سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے. ان کے لیے مطلب ایسا بھی تھا کبھی کسی زمانے میں جب جو کو ایجوکیشن ہی قابل قبول نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے نا. بہت ساری خواتین جو تھیں وہ میٹرک سے آگے, بہت سارے گھرانے جو تھے وہ اجازت نہیں دیتے تھے. اب تو بچیاں جو ہیں وہ ہر فیلڈ میں آگے آئی ہیں اور کئی جگہوں پہ جو ہے وہ انہوں نے کمپیٹ کر کے کئی جگہوں پہ کمپٹیشن میں وہ انہوں نے جناب اپنا آپ لوہا منوایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ترقی ہو نہیں رہی ہے, ہو رہی ہے. مطلب آہستہ آہستہ ہر میدان میں خواتین ہیں, لیکن تھوڑا سا جو چیز آپ جو یہ بات کر رہی ہیں میں بالکل اس بات کو مانتی ہوں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا ہمارا جو اربن ایریا, جو شہری ایریا, اس کی آپ طرف دیکھیں تو بہت خواتین میں کانفیڈنس بھی ہے اور وہ آگے بھی نکل رہی ہے. لیکن کیا ہمارا فیوڈل سسٹم, انٹیریئر کا ماحول, وہ اجازت دیتا ہے اس چیز کے لیے؟ آپ یہ دیکھیں اس چیز میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو ایکسس دیں, ان کو ان کے لیے جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. مثلا آپ تعلیم, آپ بچوں کو صرف شعور دے دیں, اور اس میں یہ نہیں میں کہتی کہ آپ بچیوں کو شعور دے دیں, آپ اس معاشرے کو شعور دے دیں. اس معاشرے میں مرد حضرات بھی ہیں. مثلا اگر ایک باپ ہے, جب اس کو یہ شعور ہوگا کہ میرے گھر کی جو بیٹی ہے یہ اگر پڑھی لکھی ہے, میں اس کی تربیت اچھی کروں گا تو یہ ایک سوسائٹی کا ایک بینیفیشل ایلیمنٹ ہوگی, یہ سوسائٹی پہ بوجھ نہیں ہوگی. مطلب ایک پڑھی لکھی عورت ہے وہ سوسائٹی پہ بوجھ نہیں ہے, وہ اپنے فائنینشیل اگر وہ امپاورمنٹ ہے اس میں, اگر آپ عورت کو پولیٹیکل امپاورڈ کریں, اس کو فائنینشیل امپاورڈ کریں, وہ سوسائٹی کے لیے ایک سود مند حصہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو ان پڑھ رکھتے ہیں, اس کو کسی رائے شماری میں ہی نہیں لاتے, اس کی خواہشات کو مار دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سوسائٹی پہ بوجھ ہے نا, چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. اگر وہ ان پڑھ ہے, وہ اسکل لیس ہے, اس میں کوئی ہنر نہیں ہے اور اس کو کوئی اس کا ایکسپوئر نہیں ہے کسی فیلڈ میں, تو وہ پھر ایک بوجھ ہے نا سوسائٹی میں. بالکل وہ مطلب سود مند تو نہیں ہے. آپ کتنا ٹیلنٹ, سوری ٹو کٹ یو, کتنا ٹیلنٹ ہم لوز کر دیتے ہیں اپنے ان پرانی روایات میں اور ان میں کہ بھئی نہیں خواتین کو ادھر نہیں جانا, یا سیاست میں نہیں آنا, یا فلاں پروفیشن آپ کے لیے صحیح نہیں. مطلب آپ جہاز نہیں اڑا سکتی, کون سی اس میں راکٹ سائز ہے, آپ کیوں نہیں اڑا سکتی؟ مثلا انجینئرنگ میں یہ ٹف فیلڈ ہے. دیکھیں آپ پاکستان میں رہتے ہیں نا, پاکستان میں آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ ادھر 4 موسم ہیں, آپ نے چاروں موسموں میں کام کرنا ہے. بالکل آپ لوگوں کو نہیں, لیکن ہم نے دیکھا یہ خواتین آئی تھیں جو ابھی یہ آپ کی ٹریفک پولیس میں آئی تھیں, کھڑی ہوئی کچھ عرصے چوکوں پہ بھی کھڑی ہوئی, لیکن ان کے ساتھ ناروا سلوک اتنا کیا گیا کہ وہ چلی گئی. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں خواتین کا تو قصور نہیں ہے, اس میں وہ معاشرہ جس کا کہ وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں. دیکھیں خواتین کے لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے. کیا آپ کو کسی نے ڈیفائن کیا ہے کہ ایک اس معاشرے میں جو مرد حضرات ہیں ان کو اپنا کیسا آپ کتنا ایک کوپریٹو رہے ہیں ان جو لیڈی جو کانسٹیبلز ہیں, ٹریفک کانسٹیبلز ہیں, آپ کی سہولت کے لیے آئے ہیں. بالکل قوانین جو بھی ہوتے ہیں نا, قوانین جو ہوتے ہیں وہ ہماری مدد کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اب جس طرح کسی مرض کی دوائی ایجاد ہو گئی ہے, تو دوائی ایجاد ہونا مرض کا علاج وہ نہیں ہے. جب تک آپ اس کو اپلائی نہیں کریں گے, جب تک آپ کو ڈاکٹر پرسکرپشن نہیں لکھ کے دے گا, آپ اس کو اس طرح لیں گے نہیں. قانون موجود ہیں, لیکن ہمارے رویے بھی تو ٹھیک ہونے چاہیے نا. اب وہ اگر وہ کانسٹیبل صاحبہ تشریف لائی ہیں اور آپ لوگوں کی سہولت کے لیے آئے, آپ ان کو اتنا ڈیمورلائز کریں گے, تو وہ کیا آ گیا؟ آپ نے وہ جو پروسیس تھا نا, ہیلپنگ پروسیس, مدد کا پروسیس, اس کا پہیہ روکا اور اپنے معاشرے کو دوبارہ پھر پیچھے لے گئے. لیکن اس کا تو یہاں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے نا کہ خواتین کے علاوہ مردوں کو بھی کاؤنسلنگ کی اور مردوں کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے, اور تربیت ہمارے پورے معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے نا. اور پھر مردوں کو بھی ضرورت ہے, لیکن خواتین پتہ کیا, خواتین میں ایک جو سب سے زیادہ جو میں کہتی ہوں کہ ایک جو یہ نا فوراً سرنڈر کر دیتی. مثلا میں یہ بات جو میں نے پہلے کی کہ چیلنجز ہیں نا, آپ اپنے مائنڈ میں یہ بنا کے آئیں کہ جب ہم نے باہر جانا ہے تو ہمیں چیلنجز کو فیس کرنا ہے, نہ کہ پھر ان سے ڈر کے تو پھر ہم نے سرنڈر کر کے بیٹھ جانا ہے. ڈرنے کی کیا وجوہات ہے؟ ڈرنے کی یہی وجہ ہے کہ خواتین سپورٹیو ایٹماسفیئر نہ ہونا, گھریلو جو پریشرز ہیں ان کو نہیں برداشت. اور دوسرا دیکھیں انسانی نفسیات میں آپ جب پہلے سے یہ ڈال دیتے ہیں نا کہ آپ نہیں کر سکو گے,
لیکن اگر وہ اس پہ ڈٹی رہیں گی نا تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہی چیز ان کے لیے ان کا پیشن بن جائے گی, ان کے لیے وہ ایزی ہو جائے گی. بالکل. شروع میں مردوں کو چیلنجز نہیں ہوتے, مطلب کسی پروفیشن میں آپ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی خواتین لیگ پولنگ, مردوں میں بھی بہت کمپٹیشن ہوتا ہے, ادھر بھی بہت لیگ پولنگ ہوتی ہے, لیکن وہ سرنڈر نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی فائنینشیل جو ایک ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے. خواتین کو بھی فائنینشیل برڈن تو ہوتا ہے, کئی گھروں میں خواتین جو ہیں وہ فائنینشلی وہ کر رہی ہوتی ہیں, پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اس پریشر میں آ کے وہ اپنی فیلڈ بدل لیتی ہیں. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ پروفیشن جو ہے یہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, وہ اس وجہ سے کہ وہاں میں ان کی تعداد کم ملتی ہے یا وہاں ماحول نہیں ملتا. اگر وہاں اسٹرینتھن ہو جائیں گی نا, ان کی تعداد بڑھ جائے گی تو وہ ان کے لیے سپورٹیو ماحول ہو جائے گا. المیہ تو اس قوم کا یہی ہے نا کہ اگر ہم 52% آف دی پاپولیشن ہے لیکن خواتین کو پروفیشنلی 2% بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے. 2 سے 4 ہو جائیں گی تو کہیں گے جی یہ پولیٹکس شروع ہو گئی ہے, یہاں پر ان کو کون مینیج کرے گا. ہم جب فیلڈ میں ہم نے بہت چیزیں فیس کی ہیں. ایک اور چیز میں نے دیکھا فائزہ کہ نو ڈاؤٹ ہمارا جو پروسیجرل لا ہے اس میں کچھ لوپ ہولز ہیں تھوڑا سا, اور اس کو ایڈریس بھی کیا گیا کہ یہ امینڈمنٹس آئیں جس میں تھا کہ بھی آپ فیملی لاز کو اسپیڈی کریں, فیملی ٹرائلز کو اسپیڈی کریں, اور اس میں کئی جو نئی امینڈمنٹس میں ان کو کوئک ریلیف پرووائڈ کیا گیا, کئی ان کے بارے میں لیجسلیشن. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک اگر وکٹم ہے وہ آواز ہی نہیں اٹھاتی اپنے رائٹس کے. بالکل کئی خواتین ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جن کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے انہیریٹنس کے رائٹ سے, پڑھی لکھی خواتین, امپاورڈ خواتین, لیکن اگر ان کے بھائی یا ان کے والد جو ہیں وہ ان کو جو ان کا شرعی رائٹ آف انہیریٹنس ہے وہ نہیں دیتے, تو وہ اس سوشل سیٹ اپ کے پریشر میں آ کے کہ وہ ہمارا تو فیملی سے بائیک آؤٹ ہو جائے گا, ہمارے تو ہم تو بہن بھائیوں سے کٹ کے رہ جائیں گے, تو وہ اس ظلم کو برداشت کر لیتی ہیں. اس کے علاوہ ایک ایلیمنٹ یہ بھی ڈومیسٹک وائلنس خواتین اسی طرح فیس کرتی ہیں کہ اس کے علاوہ جو انہیریٹنس پہ بات کر لیں کہ انہیریٹنس کا جو ہے نا وہ ایک یہ بھی پرابلم ہوتا ہے محبت, بھائی کی محبت, وہی نا کہ ہمارا بائیک آؤٹ, اس کو بھی کیش کرا کے تو ان کو, اور وہ رائٹ جو کہ آپ کو قانون دے رہا ہے, جو آپ کو شریعت دے رہی ہے, ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ کہ نماز کا سوال ہے, مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ تو حقوق اللہ میں آ جاتا ہے. جو حقوق اللہ بعد میں آپ نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے تو وہ تو بالکل بخشش نہیں ہے. مطلب کئی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں خواتین جو ہیں وہ اپنے ڈاور کے رائٹ کے لیے, اپنی مینٹیننس کے لیے, وہ مطلب جو کہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ آپ نے جب ایک باؤنڈ میں آئے ہیں, میرج کانٹریکٹ میں آئے ہیں, تو آپ یو آر انڈر لائبلٹی, اور وہ اس کے لیے دھکے کھا رہی ہیں. تو یہ بات ہوتی ہے کہ کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین اگر ڈومیسٹک وائلنس کا بھی شکار ہو رہی ہیں, کسی اور آفینس میں اگر وہ وکٹم ہے, تو وہ پروٹیسٹ ہی نہیں کرتی ہیں, وہ ہمارے سوشل پریشر میں آ کے کہ لوگ کیا کہیں گے. مثلاً اگر خاتون ہے وہ وکٹم ہے تو وہ کئی دفعہ اس معاشرتی دباؤ میں آ کے اس چیز کو شیئر ہی نہیں کرے گی کہ چھوڑو بھئی لوگ کیا کہیں گے, فیملی پریسٹیج کا سوال ہے. تو وہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ ظلم کو سہنا بھی ایک ظلم ہے. بالکل. کتنی خواتین ہیں جو, اور پھر پتہ ہم جب باہر سوسائٹی میں موو کرتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں جی ہماری عدالتوں کا نظام ایسا ہے, خواتین خوار ہو کے رہ جاتی. ایسا بھی ہے کہ 90% کیسز جو ہیں وہ فورتھ وتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی فوراً آپ لائیں, بچوں کا خرچہ لائیں, اور عورتوں کے لیے مطلب کئی جگہوں پہ اب کیا نان نفقہ کیس میں فوراً نہیں ان کو وہ انٹرم مینٹیننس جو ہے وہ ادا کرنا پڑتی ہے. قانون تو بہت زیادہ فیور کر رہا ہے خواتین کو. مثلاً یہ جو آپ کا رائٹ آف انہیریٹنس ہے, اس پہ اسپیسیفکلی اس پہ سزا ہے پی پی سی کے تحت اگر آپ کسی عورت کو فراڈ سے یا اس کے رائٹ سے ڈپرائیو کرتے ہیں, اور وہ سزا جو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 10 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. مطلب قوانین موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, جو لا کا ایک میکنزم ہے, پروسیجرل لا ہے وہ موجود ہے, لیکن جو ایک گھر کا ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے نا, بالکل سپورٹیو, جو آپ کو معاشرے سے ایک سپورٹیو انکریجمنٹ ہے, وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو وکٹم ہے وہ مزید وکٹمائز ہوتا ہے معاشرتی پریشر میں آ کے. جی, یہ جو معاشرتی پریشر ہے اس کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنا آپ چھوڑ دیتی ہیں. مطلب بہت ساری عورتیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمیں معاشرہ چھوڑ دے گا. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ قانونی طور پر عورتوں کو تو یہ علم ہی نہیں ہے کہ انہیں رائٹس کیا ہیں, عورتوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون میں بھی, جیسے آپ نے بتایا کہ بہت ساری ہماری جو خواتین دیکھ رہی ہیں ان کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ قانون کتنا لینینٹ ہے عورتوں کے لیے. تو عورتوں کا آگے نہ بڑھنا
یہ بھی ایک معاشرتی ذمہ داری ہے کہ معاشرہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتا. ابھی ہم اپنے مطلب ارد گرد دیکھیں تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ یہ کورٹ کچہری جائے گی, یہ کورٹ کچہری کے چکر لگائے گی, پھر شادی کون کرے گا اگر طلاق کا معاملہ ہے, اگر آپ کے انہیریٹنس کا معاملہ ہے تو بھائی مار دیں گے پیچھے سے اس کو, تو اس کو یہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ کورٹ میں نہیں جانا. تو آپ تو خیر کافی کام بھی کرتی رہی ہیں, ہیومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ بھی رہی ہیں, تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کس قسم کا ماحول ہے خواتین کے لیے؟ فیوریبل نہیں ہے نا, فیوریبل نہیں. دیکھیں جی, ہماری سوسائٹی میں جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو کئی گھروں میں ویلکمنگ وہ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر وہ جب کئی جگہوں پہ جو ہمارے جو دیہات کے ایریاز میں یا جہاں غربت ہے کہ افورڈیبلٹی نہیں ہے, تو وہ بیٹے کو تو وہ کہتے ہیں جی ہم پڑھا لیں, لیکن بچی کو وہ اس لیے محروم کر دیتے ہیں. بالکل. اور کئی بچے وہاں سے اسکول سے بھاگ آتے ہیں. لڑکے تو نہیں پڑھ پاتے, لڑکے نہیں پڑھ ٹھیک ہے. پاتے. پھر اگر آپ ان کو تعلیم نہیں دے رہے, ان کو ہنر دیں. بالکل. دیکھیں, اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں, آپ ہنر مند ہو جائے نا, مطلب اگر آپ ڈگری ہولڈر نہیں ہیں تو آپ کم از کم آپ کے پاس کوئی سکلز تو ہو نا. مطلب اور سکلز کیسے آئیں گی جب آپ کا معاشرے میں ایکسپوئر ہوگا, اس کو جو دستکاری یا اسکولز وغیرہ میں ان میں ایڈمیشن میں کئی جگہوں پہ مطلب اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ سوشلی. انٹیریئر میں تو آپ چھوڑ دیں, انٹیریئر سندھ ہو گیا, انٹیریئر پنجاب ہو گیا, ان جگہوں پہ آپ چھوڑ دیں. پھر آگے جب وہ جائے گی, اس کی جو دوسرا آگے سٹیج آتی ہے شادی کا. کتنی شادیاں ہیں جو فورس میرجز ہیں پاکستان میں, مطلب وہ کئی شادیاں تو ہم نے یہ بدلے صلح اور وانی اور یہ جو ساری اس میں ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے دیکھو, قانون یا عدالتوں کو ہم بلیم نہیں کریں گے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جب کوئی آئے گا رجسٹر کرائے گا, اپنا کیس رجسٹر ہوگا, کوئی پروٹیسٹ اپنا رجسٹر کرائے گا, تو ساری مشینری جو ہے وہ لا کی جو ہے وہ فنکشنل ہو جائے گی. سب سے بڑی چیز ہے آپ تربیت کریں, اور بچیوں میں یہ جو ڈر اور خوف اور روایات, ہم مردوں کو بلیم کرتے ہیں نا کہ وہ معاشرے میں مرد حضرات ان کو سپریس کر رہے ہیں, کہ یہ خواتین ماں جو ہے وہ سپورٹیو نہیں ہے بچی کے لیے, کہ بھی کیا جی ہمارا فیملی کی پریسٹیج ہے, آپ باہر نہیں جا سکتے, آپ تعلیم نہیں اس سے زیادہ لے سکتے. کئی بچیاں جو ہیں وہ ایک مطلب میٹرک یا ایف اے کے بعد جو ہے ان کو اجازت نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز جو یہاں پریویل کرتی ہے, تمہاری شادی ہو گئی ہے, بس آپ نے ان کے حوالے ہو, تم ان کے حوالے ہو, نہ تم واپس اپنے میکے بھی ان سے پوچھے بغیر نہیں آ سکتی. اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام میں تو عورت کو اتنے حقوق دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے میاں کے ساتھ اس کے علیحدہ گھر میں رہ سکتی ہے اپنی چوائس سے, آپ اس کو میڈ رکھ کے دیں. لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے شادی ہو گئی بس جاؤ, تم نے قربانی یہی دینی ہے. تو آپ میڈم یہ آپ کو بتانے کی تو بات نہیں ہے نا, یہ پورے معاشرے کو بتانے کی بات ہے نا, جس سے مرد حضرات بھی شامل ہیں نا, یہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے نا. اس میں ان کو جو مطلب جب ہم تربیت کی بات کریں گے نا, ہم پورے معاشرے کی تربیت, ہمیں اپنے پورے معاشرے کے رویوں کو تبدیل کرنا ہے. ورنہ پھر ہم جتنا مرضی قوانین پہ بات کرتے رہیں اور میکنزم, لا کے میکنزم پہ بات کرتے رہیں, جب تک ہم ان کا جو ایک تربیتی درسگاہ ہے نا, وہاں سے یہ جو آئیڈیاز لے کے چلتے ہیں, اور جب ان کا آپ جب کسی بھی بچے کو براٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر ڈالیں نا کہ بھئی تمہارے یہ رائٹس ہیں, آپ نے اپنے حقوق کسی کو لینے نہیں دینے اور کسی کے حقوق چھیننے نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ مردوں کی اور بچوں کی جو تربیت آپ نے کرنی ہے نا, بچی کی اور بچے کی, کہ آپ کے جو رائٹس ہیں آپ نے اپنی لمٹس میں اپنے حقوق میں کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہے, اور کسی کے حقوق لینے نہیں ہے. خواتین کی بھی بہت لائبلٹیز ہیں, مثلاً اس نے گھر کو چلانا ہے. اب یہ ہم کہیں کہ بھی وہ چونکہ فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تو وہ گھر کی ذمہ داریوں سے ماورا ہے, تو ایسا نہیں ہے. مطلب اس کی جو فرسٹ پریورٹی تو اس کی فیملی, بچے اور وہ. لیکن یہ تربیت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کو بالکل آزاد وہ کرتے ہیں, لیکن جو ان کے پیرامیٹرز ہیں اس میں رہتے ہوئے جو ان کے قوانین ہیں وہ ان کو بتائے جائیں. ادروائز ہمارا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. پاکستان 100 سال بھی اگر اسی سپیڈ سے چلتے رہیں گے نا, کیونکہ معاشرہ ویجیلنٹ ہوگا, معاشرہ ایجوکیٹڈ ہوگا, آپ لوگوں کو کچھ بھی نہ دیں, لوگوں کو شعور دے دیں اور ان کو ان کے رائٹس پہ بولنے کا حق دے دیں. آپ کسی کے حق تلفی نہ کریں, لیکن اپنے حقوق بھی کسی کو چھیننے نہ دیں. جب آپ کے ساتھ آپ کی حق تلفی ہوتی ہے تو آپ میں اتنا کریج ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں,
آپ آواز نہیں اٹھائیں گے آپ ظلم میں شامل ہو جائیں گے, آپ ظالموں میں شامل ہو جائیں گے. اچھا, ایک جو یہ کانسیپٹ ہے کہ عورت گھر سے نکلے گی تو اس کو مس لیڈ کرنے والے بہت لوگ مل جائیں گے, اس کو اپنے ہدف سے ہٹانے والے بہت لوگ مل جائیں گے, اس کو مس یوز کرنے والے بہت لوگ مل جائیں گے. میڈم یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے, تو یہ کانسیپٹ سے کیسے خواتین لڑ رہی ہیں؟ یہ خواتین اتنی ویجیلنٹ ہو نا, لڑ کیسے رہی ہیں ابھی آج کل؟ تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں جی اس پہ بھی ہم نے ہراسمنٹ ایکٹ بنا دیا, قانون بن گیا جی, آپ کسی ورک پلیس پہ بیٹھے ہیں آپ کو کوئی گھور نہیں سکتا, آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی. لیکن بات یہ ہے نا کہ آپ کی ویجیلنس کتنی ہے, آپ کتنی ویجیلنٹ ہے, اور اگر خدا نہ کرے آپ اس چیز کی وکٹم ہو جاتی ہیں تو آپ نے آگے کہاں کیسے کس کو ایڈریس کرنا؟ قانون سے تعلق لا از دیئر, لا پورا میکنزم از دیئر, ٹھیک ہے نا, لیکن ایک جو انکریجمنٹ ہے نا, مطلب کئی خواتین ہیں جو اگر ہراسمنٹ کی وکٹم ہیں بھی تو وہ اس لیے اس کو پروٹیسٹ, اس لیے اس کو رجسٹر نہیں کرواتی ہیں اپنے کیس کو کہ اس سے میری جاگزائی ہو جائے گی, بالکل اس سے میں شاید ڈسگریس ہو جاؤں گی. حالانکہ جو کلپریٹ ہے ڈسگریس تو اس کو ہونا چاہیے. بالکل. تو یہ جو زاویے ہیں نا یہ ہمیں بدلنے ہوں گے. لیکن یہ تو جنریشنز لگ جائیں گی زاویے بدلنے کے لیے, اور جہاں تک جنریشنز نہیں لگیں گی میڈم, اس میں جو چھوٹا سا فارمولہ ہے نا, آپ لوگوں کو شعور دیں, ان کو تعلیم دیں, اور پھر ان کو سپورٹیو ایٹماسفیئر دیں. یہ ایک جنریشن کا کام ہے. لیکن جہاں تک ہم دیکھتے ہیں, اب آپ کو میں پھر وہیں پر انٹیریئر کی طرف لے کے جاؤں, یہ فیوڈل سسٹم چل رہا ہے, آپ نے وانی اور بدلے کی رسم کی بات کی, اس کو ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا, کیونکہ یہ فیوڈل سسٹم میں اس کو بڑا عام کر دیا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر ان کو پڑھا دیں, ان کو سکھا دیں, یہ ہم سے حق مانگیں گی, یہ ہمارے آگے بولیں گی, تو اس کو کس طرح ہم ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ کیسز ہیں, سندھ میں بھی ہیں, آپ کے جنوبی پنجاب میں بھی ہیں, کئی جگہوں پہ ہیں, فورس میرجز بھی ہیں, اور یہ بدلے صلح میں جو خواتین جو دی جاتی ہیں, اور اس پہ کتنے لوگوں نے کام بھی کیا ہے, آواز بھی اٹھائی ہے, کتنے سیمینارز, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن ابھی بھی یہ روایتیں موجود ہیں, ابھی بھی فورس میرجز کا جو ہے کیسز ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے نا کہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ ان کو معاشرے کی کا جو ایک تربیتی ایلیمنٹ ہے نا وہی کمزور ہے نا, وہی ویک ہے نا. مطلب دیکھیں نا, ہم نے ڈس آنیسٹی یہاں سے تو نہیں, آپ اپنے آپ کو آنیسٹ کریں, ٹھیک ہے نا. اگر اس جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے اس کو اگر آپ تربیت میں اچھی چیز ڈالیں گے نا, قتل کرتا ہے بھائی کرتا ہے, اور اس کا جو بلی چڑھتی ہے وہ بہن چڑھ جاتی ہے, کہ وہ جب صلح ہوئی ہے تو وہ بھی اس کے حصے میں چلا جائے. تو یہ تو ویسے بھی ایک غیر شرعی اور غیر اخلاقی بات ہے کہ جرم کسی نے کیا اور سزا جو ہے وہ, اور وہ کیا آپ کا کیا خیال ہے, وہ سیکنڈ سٹیزن کے طور پہ وہاں ٹریٹ ہوتی ہیں, بلکہ اس سے بھی لو ڈگری میں. تو جو بیسک چیز ہے نا, بیسک چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ قانون میں آپ کی اتنی ایسا ہونا چاہیے کہ جو رجسٹرڈ کیسز ہیں ان میں اتنا سپیڈی ٹرائل ہو, اور اس طرح سے ان کو جو ہے سزائیں دی جائیں کہ وہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے کہ اگلا کوئی جو ہے وہ دوبارہ اس طرح کی جرت نہ کر سکے. مطلب ایک ایگزامپلری ان کو بنا دی جائے نا کہ یہ چیز ہو ہے, قانون بہت سخت ہے اس میں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا معاشرہ ہے نا وہ اس چیز کو بری نظر سے دیکھے. مطلب وہ جرگے میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور جو یہ وانی اور سوارا میں وہ جو ڈسیزن میں شامل ہوتے ہیں, ان میں آواز اٹھانے والے لوگوں, باشعور لوگوں, کہ یہ غلط ہو رہا ہے. جب تک آپ غلط کو غلط نہیں کہیں گے اور اس کا کریج نہیں دیں گے لوگوں کو, اور وہ جو بچی جا رہی ہے اس کو کریج نہیں دیں گے کہ آپ نے آواز اٹھانی ہے, اس کی ماں کو اتنا حوصلہ نہیں دیں گے کہ وہ اس کے آگے کھڑی ہو جائے. دیکھیں وہ میں نے ابھی بات کی نا, چیلنجز ہر پروفیشن میں, ہر فیلڈ میں, ہر فیملی میں. تو کیا ہے کہ ان چیلنجز کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آپ کو ہمت کرنی ہوگی, پھر آہستہ آہستہ یہ جو ہے ایولیوشن کا پروسیس جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. جی اچھا, آپ ایز اے ہیومن ایکٹیوسٹ بھی کام کرتی رہی ہیں, ابھی آپ ذکر کر رہی تھی ڈومیسٹک وائلنس کا. تو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار خواتین ہوتی ہیں, چلیں یہ تو ایک مردوں پہ بات آ گئی کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں, اس کے علاوہ وہ باہر نکل کے آواز بھی نہیں اٹھاتے. یہ بھی ایک فنومینا پاکستان میں بڑا پریویل کر رہا ہے, باہر نکل کے آواز اٹھاتی ہیں تو کریکٹر اسیسینیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس طرح کے ماحول میں کیسے آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ اچھا ماحول دیں, لوگوں کو, بچیوں کو شعور دیں, ان کو کریج دیں.
جب تک ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر وہ ڈومیسٹک وائلنس آتی رہیں گے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اب یہ چینج ہے بھی، اب یہ چینج ہے. آپ دیکھیں نا پہلے کتنی خواتین تھیں کہ اگر اس کو پازیٹیو سینس میں دیکھیں نا، کتنی خواتین تھیں جو فیس کرتی تھی ڈومیسٹک وائلنس. اب بچیاں جو ہیں وہ اس کو مطلب ریزولوشن اپنی میرج ڈیزالو کروا لیتی ہیں، اور اس میں اب ایزی ہے، ایزی پروسیس ہے، ایزی لا ہے. تو اور کئی ایکسیپٹیبلٹی بھی آ گئی اب معاشرے میں. پہلے یہ کہیں کسی کو ڈیورس ہوتی تھی یا ایک فیملی بانڈ ٹوٹتا تھا تو وہ ایک، لیکن اب وہ اس طریقے سے ہاں ایک کرس ہے. اور یہ نو ڈاؤٹ اس کے بھی چونکہ ایک سوشل سیٹ اپ پہ ایک اثرات تو ہے، لیکن بجائے یہ کہ آپ ساری عمر اپنی جو ہے وہ سپریس ہو کے اور اس طرح سے، تو اچھا ہے کہ آپ اپنی ایک ہیپلی جو اس میں اگر اس کو پازیٹیو سینس میں دیکھیں تو یہ اچھا بھی ہے، بجائے یہ کہ آپ ظلم کا حصہ بن رہے ہیں اس کو سہ سہ کے. تو اگر آپ اس سے نجات لے رہے ہیں. جی آپ نے ایک بہت اچھی بات کی. آپ نے کہا کہ قانون سے جو واقفیت ہے یہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے. بریک پہ جاتے ہیں، اس کے بعد مزید ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے.